अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ एमी ख़ान। धरती की सुबह पे आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज की इस सुबह में, आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आप लोग तमाम लोगों को, जिन जिन की सुबह हो रही है, जो हो चुकी है, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सुबह बखैर और मेरी टीम की जानिब से, क्योंकि आज मैं एक बहुत ख़ास, अहम और हर घर की कहानी पे बात करूँगी। वो क्या कहानी है? वो माशी तौर पे बदहाली का जो हम शिकार हो रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़, और आज मेरे जो मेहमान हैं वो भी इसी से रिलेट करते हुए हैं। और यहाँ पे बग़ैर किसी की ताख़ीर के, क्योंकि ये ऐसी बात है जिस पे यहाँ आने से पहले, इस सीट पे बैठने से पहले मैं बहुत कुछ सोच रही थी। हम किसी भी चीज़ को टैगलाइन नहीं दे सकते, हम किसी भी चीज़ को, अपनी परेशानी को, अपनी सोच को, अपने हालात को अल्फाजों में ढाल ही नहीं सकते, क्योंकि माशरा इस कदर महंगाई का शिकार हो गया है कि हर शख्स, हर शख्सियत, हर इंसान जो है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त पे, अपने स्टेटस पे, स्पेशली वाइट कॉलर लोगों के लिए आज के दौर में रहना, सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन हो गया है। आज इसी पे करेंगे बातचीत। और आज के मेरे पहले मेहमान जो हैं वो हैं नदीम मौलवी साहब, जो कि फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। इकनॉमिकल कंडीशन आज के माशरे की क्या है, कैसी है, ये बेहतर तरीके से बताते हैं कि इस वक्त आपको, मुझे, हम सबको क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आज आपका आना जो है, आप यकीन माने कि वो धरती की सुबह के लिए एक ब्लेसिंग है। वो इसलिए ब्लेसिंग है क्योंकि आप यकीन माने, एक नफ्सियाती मार, एक नफ्सियाती, हम अब किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि डिवोर्सेस हो रही हैं, बच्चे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम नौकरियां नहीं हैं माशरे में। आप देखें कि जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे नौजवान हैं, जिनमें एनर्जी है, वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है करने के लिए। क्या किया जाए? देखिए, मैं कहूँगा कि ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, मगर ख्वाबों में रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ख्वाबों में रहेंगे तो आप अपने आप के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। मगर उन ख्वाबों को देख के उनकी ताबीर के लिए काम करना पड़ता है। और सबसे पहला काम ये होता है कि भरोसा करें किस पे? अल्लाह पे। हम प्राइम मिनिस्टर पे करते हैं, सेट पे करते हैं, फलां इदारे पे करते हैं कि यार हमारा ये काम कर दें, मगर सुबह उठ के सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो है कि जी अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह से ही मांगे। फिर उसके बाद हम निकलते हैं अपने अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करने। यानी अगर हमने पहले अल्लाह को ही नहीं माना और फिर अपने अक्ल व शऊर को इस्तेमाल किया, तो आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे जीनियस बेरोजगार घूम रहे, बहुत पढ़े लिखे, डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा पूरा माशरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मैं और आप तो, आप यकीन माने, आज मतलब मैं नॉर्मली इतना हमें एनर्जी होती है आने से पहले, काम पे जाने से पहले। आप भी अपनी जॉबों पे जाते हैं, देखने वाले भी जितनी ख़वातीन हैं वो अपने अपने घरों से बच्चों को, शौहरों को, भाइयों को रुखसत करती हैं उनकी नौकरियों के लिए। लेकिन सबको पता है कि अंदर कुछ मायूसी है। आप पूरा माशरा डिस्ट्रॉय होके रह गया है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में, चाहे आपके पास कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपके पास आप अच्छी शक्लो सूरत, इखलाक, ख़ानदान सब कुछ रखते हो, बट स्टिल वी डोंट हैव नथिंग इन आवर हैंड। हमारे इख्तियार में ही कुछ नहीं है। देखिए, जो इख्तियार में वो तो अल्लाह के है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, किन लोगों के साथ आप बैठते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पैसे कमाना है, नौकरी हासिल करना है, तरक्की करना है, तो आपने पॉजिटिव लोगों के साथ, और पॉजिटिविटी घर से शुरू होती है। जिस घर में इत्तेफाक नहीं होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीवी अपने शौहर को इंसल्ट कर रही होती है, शौहर चीख रहा होता है, उस घर में कभी भी आप देखें बेहतरी नहीं आएगी। तो शुरुआत पहले ज़माने की हम बात करते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, माएँ दुआएं दे के बच्चों को भेजती थी, शौहर को कहती थी, शौहर हंसी खुशी जाता था। वक्त उस वक्त भी ख़राब था, आज भी ख़राब है। एग्री। मगर अब क्या होता है कि अब नेगेटिविटी शुरू ही होती है सुबह से, क्योंकि घरों में झगड़े होते हैं, और उस झगड़े को लेके जब आप आगे निकलते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप मायूस होते हैं। जब भी मैं कहता हूँ सबसे पहले
آپ گھر سے جب آپ مطمئن ہوں گے تب آپ کاروبار کر سکیں گے, تب آپ نوکری کر سکیں گے, تب آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے. پھر اس کے بعد پازیٹیوٹی کے ساتھ پھر ہم آتے ہیں کہ اب کاروبار کرنا ہے تو کس طرح سے کریں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پلان کریں گے کہ ہم پروڈیوس کیا کر رہے ہیں. obviously بالکل ایسے ہی ہے. پروڈیوس کرنے کے بعد دوسرا پلان ہوتا ہے کہ ہم اس کو پروڈیوس کیسے کریں گے. یعنی کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کوئی بھی کام کرنا تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, اب یہ میں کام کیسے کروں گا, اور پھر اس کام کا خریدار کون ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو اپنے آپ کو ترقی کرنا ہے تو پہلے تو آپ نے پلان کر لیا کہ بھئی میں یہ چیز پروڈیوس کروں گا, اس کی مارکیٹ کیا ہے, میں کیا چیز اس کو کس طرح سے میں پروڈیوس کر سکتا ہوں. کیونکہ اکثر لوگ ہوتا ہے پلان کیے بغیر لوگ کہتے ہیں وہ بہت امیر ہو رہا ہے, اس کاروبار میں بہت اچھا ہے. وہ دیکھو آج کل ہر ڈاکٹر جیلسی والا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے زندگی میں. جیلسی نہیں, یہ میں کہتا ہوں لالچ. گریڈی ہو گیا. جی, دنیا میں ہر چیز کی لالچ ہوتی ہے نا کہ میں جلدی امیر بن جاؤں. پھر دوسرا جو لوگ آپ کو خراب کرتے ہیں وہ ہے خیرات دے کے. خیرات نہ دیں. اگر کسی سے مانگنا ہے تو کام مانگے, کاروبار مانگے. ویری ٹرو. ندیم صاحب, یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. بہت زبردست بات کی ہے کہ ایک تو ہم اسپیشلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے چیزیں سجائی جا رہی ہیں, دکھائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں, بیچارہ کہہ کے لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. تو در حقیقت میرا ابھی ایک بالکل ریسنٹلی میرا ایک ایکسپیرینس ہوا کہ میں اپنے گھر کے لیے ڈومیسٹک اسٹاف ڈھونڈ رہی ہوں, اور اس میں میں نے ایک مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی آپ ان خاتون کو ضرورت ہے اور آپ جو ہیں کال کر لیں, پوچھ لیں. میں نے ایک کال ہے, جب میں نے ان سے کال کر کے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کام نہیں ہے, میرے ٹائمنگ کا میرا شیڈیول ایسا ہے کہ اس میں مجھے ان آؤٹ رہنا پڑتا ہے, تو آپ مجھے اپنا بتائیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی انہوں نے ایک ایسی اماؤنٹ بتائی جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک MBA یا ایک بیچلر جو کہ ایکسپیرینس بیچلر ہے, جس نے اپنی تعلیم پہ پیسہ لگایا ہے, آنیسٹی دکھائی ہے, اس نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا ہے, اس نے پورا کریئر بنانے میں وہ پیسہ, اور انہوں نے مجھ سے وہ ڈیمانڈ کیا. میں نے ان سے یہ پوچھا, جو میٹ ہے میں نے ان سے پوچھا, تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دن رات کے رہنے کے تو آپ لاکھ روپے لے لیں گی. تو شی از جسٹ لافنگ, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں آپ کیا آفر کریں گی. اور جو میں نے آفر کیا اس پہ وہ ہنسنے لگی اور انہوں نے فون رکھ دیا. مطلب کہنے کا یہ, اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ ندیم صاحب مطلب جو میری آفر تھی اس پہ وہ ہنس رہی تھی. یعنی اتنا آپ نے کام کی جس کو ضرورت ہوتی ہے, جس کے گھر میں بچے بھوکے ہوتے ہیں, جس کے گھر میں وہ کہتا ہے 4 پیسے آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے, بڑے سے بڑا بزنس مین آپ دیکھ لیں, اس نے کیلکولیٹ یہ کیا ہوا تھا کہ یار یہاں پہ 4 پیسے میرے بچ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بدحالی کا یہ حال ہو گیا ہے, اسپیشلی وائٹ کالر لوگ جن کو بچے بھی پڑھانے, جنہوں نے لائف اسٹائل بھی مینٹین رکھنا ہے. سر مطلب نیچے والا بندہ جو ہے ڈومیسٹک ہمارا اسٹاف ہے وہ ٹیکس بھی نہیں دے رہا. وہ بیچارہ, خاص کر اگر ہم بات کریں نا اس ایک سرٹن ایریا کی جس میں ہم یہ کہیں کہ جی وائٹ کالر لوگ ہیں, وہ تو اتنا کوئی پس گیا ہے, اس کا تو حال برا ہو گیا ہے. وہ کمائے جا رہا ہے, وہ جائے جا رہا ہے. اچھا پھر میاں بیوی کے لیے کوئی پرسنل لائف نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بچے پورے کمپلیٹلی سوشل میڈیا یا فرینڈس کی طرف ہو گئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے کو ملتا ہی نہیں ہے ماں باپ. تو کیسے معاشرے کو آپ بہتر کریں گے؟ دیکھیں معاشرے کے ساتھ جو سلسلے چل رہے ہیں اس وقت بڑے خطرناک ہیں. جیسے آپ نے دیکھا بہت سے ادارے جو ہیں وہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں مگر کاروبار نہیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو نیچے دکھا کے وہ اپنے آپ کو بڑا منا لیتے ہیں, اور پھر وہ ادارہ یا اس ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بہت بڑا انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے, اور اگر نہیں بھی سمجھتا معاشرہ اس سے بڑا سمجھتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو نیچے دکھا کے خود بڑا ہو رہا ہے. اگر وہ واقعی میں کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے تو کاروبار کھولیں, کاروبار کے اوپر پیسے لگائیں, لوگوں کو نوکریاں دیں, اور خواب نہ دکھائیں جھوٹے. میں دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ دیکھیں ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پہلے غریب تھے, اب راتوں رات کروڑ پتی بن گئے. انہوں نے اس ایپ کو استعمال کیا, انہوں نے جناب یہ آن لائن مارکیٹنگ کی, اب یہ اربوں پتی بن گئے. یوٹیوب پہ انہوں نے 4 فلمیں بنائیں اور وہ ایسی ہٹ ہو گئی کہ اب وہ اپنی مرسڈیز میں دیکھیں. سارا یوتھ جو ہے ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے ٹک ٹاک پہ کیا اور میں ارب پتی بن جاؤں گا. اور جو کریٹو کام ہے,
دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آرٹ کریٹو نہیں ہے, فلم انڈسٹری کریٹو نہیں ہے, مگر اس کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ یہاں پہ پہنچیے, ایک اسٹرگل کر کے پہنچیے, آپ نے باقاعدہ ایک ایکسپیرینس کیا اور بہت محنت کے بعد آپ اس پوزیشن پہ آئی ہیں. اب وہاں پہ آپ کوئی لڑکی کہتے ہیں جناب یہ تو بس 2 منٹ میں یہ اینکر بن گئی تھی, تو اب وہ یہ 2 منٹ کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں نا, وہ اپنی سارے کام اور اپنی ڈیڈیکیشن سیکھنے کے لیے وہ کوئی ٹائم نہیں دے گی, وہ کہے گی میں نے بھی بننا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں ہمیں سچ بتانا چاہیے. اور بہت سے بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں کہ جناب ہم ان کا ساتھ دیں گے, آپ شیئر کیجئے, ہم آپ کو آئی فون دے دیں گے, ہم آپ کو فلاں دے دیں گے. دیکھیے اگر ان سے کہیں کہ جناب ہمیں آئی فون نہ دے, ٹھیک ہے, ہم ہر کورس کریں گے, مگر اس کورس کے نیچے لکھ دیجئے گا کہ اگر میرے پاس یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. کوئی نہیں کہے گا, وہ کہے گا جناب آپ کورس کریں, دیکھیں اتنے لوگ ہو گئے, آپ بھی ہو جائیں گے. نہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز کی گارنٹی ہوتی ہے اگر اللہ چاہے تو, بے شک, مگر اس لیے میں نے اس لیے اپنے انٹرو میں کہا تھا سب سے پہلے اللہ, دعا, مگر دوسری بات پلاننگ, خواب دیکھنا اور اس خواب کے اوپر ورک کرنا. ہم بہت سے وقت کریڈٹ کارڈز ہر ایک کے پاس ہے, وہ سب سے خطرناک چیز ہے. آپ کو غریب کرنے میں سب سے بڑی مدد وہی کرے گا, کریڈٹ کارڈز. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, تھوڑا بہت مجھے, دیکھیں یہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں, میں دوبارہ سے کہوں گا سود ہے. سود اللہ سے جنگ کرنا ہے. آج تک کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ سے جنگ کر کے جیت جائے. مگر ہم مارکیٹنگ ٹیکنکس ہوتے ہیں, جناب آپ لے لیجئے, آپ کو بڑا فائدہ ہے, برے وقت میں آپ کا ساتھ دے گا, اور پھر وہ کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں نہ نوکری کر سکتے ہیں. اچھا ندیم صاحب مجھے بتائیں, آپ نے کریڈٹ کارڈ کی بات کی تو یہاں اسپیسیفکلی میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. یہ جو ڈے بائی ڈے اور ہر شخص, ہر بندہ, ہر خاتون خانہ جو بیچاری جاتی ہیں گروسری کر رہی ہوتی ہیں, ہر دن آپ نے کل جو چیز لی ہوتی ہے آج وہ بالکل ڈیفرنٹ پرائز پہ ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی شیورٹی نہیں ہوتی کہ 1 ویک آپ کو اسی پرائز میں مل جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو ہر دن چیزیں بڑھ رہی ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس پہ کس طرح آپ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. دیکھیں 2 چیز ہوتی ہے, ایک یا تو حکومتی طور پہ چیزیں سستی ہونے لگے, جو کہ میں نے کبھی بچپن سے بڑھاپے تک دیکھا نہیں کبھی کوئی چیز کو کم ہوتے ہوئے, مگر میں نے اپنے آپ کو مہنگائی کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا کہ میں نے مہنگائی سے زیادہ کاروبار کرنا ہے, کام کرنا ہے, نوکری کرنا ہے, تاکہ اس مہنگائی کو میں ماروں. مہنگائی کو کوئی اور نہیں مارے گا, آپ ماریں گے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پلان کرنا ہوگا اور سب نے مل کے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کماتا ہے, 10 آدمی کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک جھوٹے معاشرہ میں نہیں کہوں گا, ایک جھوٹے خول میں ایک ہم نے ایک اپنے اندر ایک جھوٹی انا بنا لی ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کر سکتا ہوں, میرے بچے کر سکتے ہیں, بیگمات, مائیں, باپ, ہر کوئی کر سکتا ہے, کوئی بھی بزرگ بھی کام کرتے ہیں. مگر ہمارے یہاں کیا ہے کہ عورت کو کہا جاتا ہے تم تو عورت ہو, تم نہیں کر سکتے ہو, تم تو ابا بوڑھے ہو گئے ہو, تم نہیں کر سکتے. یہ چیز ہم مار دیتے ہیں, اور آپ ہم یہ اپنی دیکھیں عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں. عورت کی عزت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو معاشرہ ترقی کیا ہوا ہے, جو قومیں ترقی کر رہی ہیں, انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو 12 سال کے بعد بچوں کو عادت ڈال دی جاتی ہے, جو کہ ہمارے یہاں بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ تم ابھی سے بچوں پہ کیا پریشر دے رہے ہو یا دے رہی ہو, ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو پڑھ رہا ہے. جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ صرف پڑھ رہا ہوتا ہے, ورنہ نارملی آپ دیکھیں ابراڈ میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ارن بائی یور سیلف, آپ نے خود کمانا ہے, خود اسکول کی فیس یا کالجز کی فیس دینی ہے, اور یہ چیز ان کو سکھاتی ہے کہ آپ نے خود کیسے اپنا رزق تلاش کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے, سیکھ نہیں ہے, بتایا نہیں جاتا, دکھایا نہیں جاتا. ہم نے زندگی میں صرف لینا سیکھا ہے, دینا نہیں سیکھا, اور نہ ہی بچوں کو سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بیٹا یہ ٹفن تمہارے لیے باندھ لیا ہے, تم کھا لینا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا اپنے دوست کو بھی کھلانا, ایک بسکٹ آپ لو, ایک اپنے دوست کو دے دینا. ہم نے کبھی بچوں کو یہ نہیں سکھایا جو امریکہ میں سکھاتے ہیں کہ جناب
न्यूज़ पेपर डाल के आ जाओ, लेमनेड का शॉप जो छोटे से स्टॉल्स हाँ, खोल देते हैं, stalls गर्मियों में लेमनेड होता है। फिर उसके अलावा घास काटना मुख्तलिफ जो अमेरिका में होता है, वहाँ पे बच्चे ही कर रहे होते हैं, कोई एक्सपीरियंस एजेड आदमी नहीं आके ये छोटे मोटे काम कर रहा है, और ये छोटे छोटे पॉकेट मनीज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम बेगमात की बात करते हैं, औरत की इज्जत की बात करते हैं, तो वैसे तो हम माशरे में बड़ी बातें करते हैं कि जी औरत को इज्जत देते हैं, मगर माजरत के साथ हम उसको नीचे दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हमें अगर हम कहते हैं ना कि औरत की इज्जत, तो उसको काम करने दे, उसके भी कुछ ख्वाब होते हैं। अगर एक लड़की पढ़ रही, हम अक्सर बच्चों को कहते हैं बेटी पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, मगर क्या होता है एंड ऑफ द डे वो खाना बना रही होती, घर में बैठी होती है। कभी किसी शौहर ने नहीं पूछा कि बचपन में तुम क्या बनना चाहती थी, तुम्हारे ख्वाब क्या थे। हम ये कहते हैं कि तुमने खाना बना लिया, बच्चों को पाल लिया, उसकी भी एक अपनी ज़िंदगी, उसके ख्वाब है, उसके ख्वाब के लिए वो पढ़ रही थी। आपने उसके ख्वाब को कभी पूछा? अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, कुछ भी बनना चाहती है, वो उसके लिए पढ़ेगी। मैं आज इस उम्र में भी पढ़ाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शौक़ है। जिस चीज़ का शौक़ होगा ना, आप बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बच्चा पढ़ने से करोड़पति नहीं बनता। याद रखिएगा, उसके जहन को रोशन करने से वो करोड़पति बनेगा। जहन रोशन कैसे होता है? शौक़ दिलाएं। तालीम का शौक़ जब होगा ना, तो बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नदीम मौलवी साहब, आप मुझे इतने चैनल्स पे आप आते हैं, एक्सपीरियंस हैं, लोग आपसे एडवाइजेस लेते हैं किस तरह कब क्या कौन से मामलात ज़िंदगी के फाइनेंशली किस तरह उसको करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे आपने बात की ख़वातीन की कि वो पढ़ती हैं, बहुत ऐसी डॉक्टर हैं, बहुत ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत हाई स्टडीज़ किया, बहुत सीए होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर कर आके वो अंडा फ्राई कर रही हैं, जैसे कि आपने कहा रोटियाँ बना रही हैं। यहाँ पे माशरा शायद इसलिए भी बदहाली का शिकार है क्योंकि एक मर्द को पता है कि अगर औरत घर से निकल गई तो शायद उसको भी उठ के लोगों को सर्व करना होगा जो कि अपने बच्चे हैं, अपनी माँ है, और वो उसको इक्वालिटी के साथ काम करना होगा। क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है, एक पढ़ा लिखा मर्द भी जो कि हमारे माशरे का है, वो भी ये बात देखता है कि जनाब आपको और मुझे, हम सबको मिलके ये काम जो है डिवाइड करना होगा, जो कि वो चाहता नहीं है। ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके ब्रॉटअप में इस बात की सीख नहीं है, इसको बताया नहीं गया कि बेटा तुमने भी घर के काम उसी तरह से करने जैसे तुम्हारी बीवी कर रही है। उसको ये जहन बना दिया गया होता है, और जो मर्द करना भी चाहते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि क्या तुम औरत हो। बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे, हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, और आज जो टॉपिक है, जो बात है, जो डिस्कशन है, जो मौजूए बहस है, बल्कि यूँ कहें जो मुद्दा हम सुलझाने बैठे हैं, वो मेरा, आपका, हम सब का है, क्योंकि यह है धरती की सुबह जहाँ हर कोई इस धरती से कनेक्ट होता है। तो स्टे विद मी, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। जी जनाब, वेलकम बैक। और बात हो रही है आपकी, मेरी, हम सब की, हम सब के घरों की। आज तो हम बग़ैर बेल बजाए ना घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि आपकी, मेरी, हम सब की सुबह बहुत ख़ास है, हर दिन बहुत ख़ास है, हर लम्हा बहुत ख़ास है। और जब बात मुस्तक़बिल की हो, बात अपनी जेब की हो, बात हर उस मैनेजमेंट की हो जहाँ पे आपका जहन, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी तमाम तर कोशिशें इन्वॉल्व हों, तो बिल्कुल भी दूर और पीछे नहीं रहा जा सकता। मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट है हमारी वजीहा एजाज़, इसके साथ साथ समरीन जुनेद जो कि हमारे साथ रोज़ मौजूद होती हैं, हमारी शेफ़ भी हैं, हमें खाने आइंदा के दिनों में पका के खिलाने वाली भी हैं, और आज हमारे साथ हमारे इस टॉपिक पे, हमारे इस डिस्कशन पे हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आज हम बात कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं कि जो महंगाई और जो मामलात, जो हालात हर सुबह, हर दिन, हर लम्हे हमारे सर पे तलवार बन के रहते हैं। हम किसी भी एंगल से कहीं भी हम अपनी जान ही नहीं छुड़ा पा रहे।
कैसे बैलेंस करें, मतलब परेशान हो गए, हमें पहनना भी है, काम पे भी जाना है, बैलेंस भी करना है, बहुत आजिज़ हुए हैं, हर बंदा आजिज़ हुआ है, कैसे बैलेंस कर रही हैं आप? तो ख़वातीन है, कैसे बैलेंस कर रही हैं? देखिए, पहले ही कहा जाता था कि चादर देख के अपना पैर फैलाएं, मैं ख्याल है इसे हमें चेंज कर देना चाहिए, हमें अपनी चादर को बढ़ाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा, जैसे कि पहले होता था कि एक कमाने वाला होता था और सब खाने वाले होते थे, मगर अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जितने घर के अफराद हैं उन सबको मिल के लेके चलना पड़ेगा, तभी आप मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो ये कि आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें बिल्स का क्या चल रहा है आजकल, किस 2-3 महीने में ही इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अगर आपके घर में एसी है तो 40,000 तो आने ही आना है आपके घर में। अच्छा, एसी है और वजह उसके बावजूद मतलब हम डर के नहीं चला रहे, नहीं चलाना, मतलब एक चीज़ आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास वो फैसिलिटी मौजूद है, बट आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे। मतलब कहने का ये कि दुनिया में या तो वो फैसिलिटेट होते ही नहीं है, या अगर फैसिलिटी होती है तो अवेल करते हैं। हम तो वो काम हो गए, चीज़ें हो के भी हम डर के इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, यही वाला हाल हुआ है। तो फिर वही मैंने कहा, बस इसके अलावा मेरे ख्याल है सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी। तो कैसे जनरेट करें कुछ, क्या समरीन कैसे जनरेट देखिए, करें? मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि अब वजह की बात बिल्कुल ठीक है कि पहले एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले। अब अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 कमाएं, तब मैनेज होती हैं चीज़ें। बट देखिए, अब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर आप ऐसी रिसोर्सेज नहीं हैं जो आपको कमा के दे सकें। तो उसके लिए वही वाली बात है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको कैसे बैलेंस करना है आपने। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को मैनेज करना सीखें। लेट्स सपोज अभी जैसे बिल्स का आजकल मेजर इशू है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत हाई रेट पर आ रहे हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ना अपनी प्रैक्टिस को चेंज करें। एक्स्ट्रा लाइट्स जो हमेशा कहा जाता था बिजली बचाइए, जो बेचारे पूरे दिन घर में नहीं है, आप यकीन माने कि मैं तो बहुत रियल ग्राउंड्स पे बात करती हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हम घर पे ही नहीं होते, फिर भी बिल्स इतने हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस टाइमिंग पे हम घर पे अवेलेबल होते हैं उन टाइमिंग को हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि नहीं इस वक्त पीक आवर्स हैं, हाँ, इस वक्त peak ये hours, है। exactly. मतलब इन जो हमने कभी बड़े होते हुए जब हमारा ब्रॉटअप हो रहा था तो हमने घरों में ये डिस्कशंस नहीं सुने। आप अपनी ग्रोथ पे बात कब करेंगे? देखिए, आप जैसे ख़वातीन हैं तो कोई हुनर तो आता ही होगा ना, जैसे सिलाई आती है, खाना बनाना आता है, ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं। और लोग ये कहते हैं ना कैसे करें, क्या करें। मुझे लगता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो खुद ही ब खुद ही चीज़ें होने लगती हैं। आप स्टार्ट तो करें। अगर आपको सिलाई आती है, सिलाई से स्टार्ट कीजिए। कितना ज़्यादा टेलर्स कितना महंगा ले रहे हैं, अगर आप घर में थोड़े से कम पैसों में भी करेंगे एटलीस्ट कुछ अर्निंग तो होगी। तो उस चीज़ को ना ये मत सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी है ना कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, इस तरह का भी होता है ना कि हमने घर से सिलाई कर दी, वो कहेंगे अच्छे घर से सिलाई करी है, ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, तो यहाँ पे वजह, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगी आपको। पहले मैं देखती थी, आज से कुछ अरसे पहले तक की बात है, जब हम छोटे होते थे तो हमने देखा था नानियों के घर जाते हुए, खालाओं के घर पे जाते हुए, वहाँ पे आप चले जाते थे। नदीम साहब, ऐसे ही हमारा बचपन तो इसी तरह का गुजरा है कि आप मतलब छुट्टियों में एक प्लान होता था कि मामू लेने आ गए, चाचू के पास आप चले गए, तो आपको पता भी नहीं होता था और आने वाला भी खुश होता था, जिसके घर आया जाता था वो भी खुश होता था। और ये अब से कुछ, यानी आप लास्ट में रमज़ानों तक ये देखती थी कि लोगों के घरों से अफ्तार आता था, लेकिन अब ये सिलसिला रुक गया है। एंड वन मोर थिंग विच आई ऑब्जर्व कि इस दफ़ा जब रमज़ान गुजरे तो अफ्तार बहुत कम कैलकुलेटिव आया और फ्रूट तो थे ही नहीं। मतलब ये अच्छे घरों का हाल मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप और मैं मतलब हम बहुत अच्छे से मिलते हैं सोसाइटी में, बट स्टिल हम जब घरों पे जाते हैं तो हमें अपने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफ ग्राउंड करनी पड़ती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये तो बड़ा एक अजीब सा मामला है। इस वजह से स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा आजकल बच्चों में हमें स्ट्रेस नज़र आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ ये कहूँगी स्ट्रेस बेशक बढ़ रहा है वजह, लेकिन बात फिर वही वाली आ रही है कि जो घर के बड़े हैं ना उनको बड़ा अक्लमंदी के साथ चीज़ों को मैनेज करना होगा। देखिए, बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं जनाब कि हम जो चीज़ हमें पसंद है हम उसी चीज़ पे जा रहे होते हैं। देखिए, अगर आप शुरू में ही बजटिंग कर लें कि हफ्ते में 7 दिन है, एक दिन आप सब्ज़ी को दें, एक दिन आप गोश्त को दें, एक दिन आप दाल को दें, एक दिन आप चिकन को दें, इस तरह जब आप चीज़ें करते हैं तो बच्चों को भी पता होता है, घर में घर के मेल्स को भी पता होता है कि जी आज दाल डे है, आज हमें दाल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हाँ। ठीक है, लेकिन बजाय ये कि हम ये सोचते नहीं जी हमारा तो बच्चा ये वाली दाल नहीं खाता, हस्बैंड ये सब्ज़ी नहीं खाते, उनको ये अच्छी चीज़ें अब हैं, ये चीज़ें हैं घरों में हैं, कुछ घरों में हैं जो अच्छा, उसका मेरे भी थोड़ा सा ये कर सकते हैं। मैं कर रही होती हूँ ये क्योंकि ये हो रहा होता है मसला कि सब्ज़ी नहीं खानी,
تو گوشت جو آپ نے منگایا ہے تو اس کی بوٹیاں نا الگ الگ پیکٹس بنا کے رکھیں. آپ دال میں ایک ایک بوٹی بھی ڈالیں گے اس کا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ, ہمارے پاس ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم محمد عابد, وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ایمی, آپ کا پروگرام ابھی نیا شروع ہوا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کو بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور آج تو میرا دل بس ہلا ہوا ہے کہ میں کیا کچھ نہ پوچھ لوں. جی آج تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں کیا کچھ نہ پوچھ لوں اپنے مہمانوں سے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. جی میرا بھی ایک سوال ہے جو میں ندیم مولوی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. اگر ندیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر اس وقت ہمارے پاس چھوٹا سا سرمایہ ہو تو ہم وہ اس کو کہاں پر صحیح طریقے سے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو سب سے بہترین اس وقت جو موقع ہے وہ ہے زمین خریدنے کا. پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں. دنیا بھر کی آپ ریسرچ کر لیں, ہانگ کانگ, جاپان, انڈیا, ملیشیا, دنیا کا کسی بھی ملک لے لیں, پاکستان میں اس وقت زمین بہت سستی ہے. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جی پاکستان بہت مہنگا ہو گیا ہے, کروڑوں روپے کی آج کل فلیٹس آ رہے ہیں, مگر اب ہم کمپیئر کریں گے ساری دنیا سے, تو اگر ہم دنیا سے کمپیئر کریں گے تو ہم بہت سستا ہے اس وقت زمین. مگر اگر ہم اپنے ماضی سے کمپیئر کریں گے تو ہمیں بہت مہنگا لگے گا. مگر دنیا آگے بڑھتے جا رہی ہے, مہنگائی جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے آج تک نظر نہیں آئی, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کے اندر. لوگوں نے کیا کیا, اپنی آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا وہ بڑھاتے گئے ہیں. تو اس آمدنی کے ذریعے کو بڑھانے کے لیے پراپرلی انویسٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ پراپرٹی میں کریں. پراپرٹی میں وہ انویسٹ کریں جو کہ آپ کی سیونگز ہو رہی ہو, اور اس سیونگ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہوگا. اب بزنس کا ہر کوئی کہتا ہے جی بزنس کریں, خواتین بھی کہتی ہیں کریں, مگر یہاں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب بولنا آسان ہے, کام کیسے شروع کریں. میں نے جو شروع میں بات کی تھی ایز این اکانومسٹ, میں یہ کہتا تھا کہ جی پہلے تو سوچے کیا پروڈیوس کریں گے, پھر کیسے پروڈیوس کریں گے. یہ دو چیزیں تو ہماری عوام کو پتہ ہے. جو اصل مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بیچے کہاں پہ, ہم ایکسپورٹ کہاں پہ کریں, جی ہم کہاں سے وہ اپنی چیزوں کو بیچیں. تو شروعات کریں اپنے گھر کے پڑوس سے, اپنے محلے سے. ہم سیدھا چلے جاتے ہیں جی امریکہ میں ایکسپورٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے محلے سے شروع کریں, رشتہ داروں سے جن کو آپ کی ایکسپرٹیز کا پتہ ہے. یعنی کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کہیں جی میں نے جو ہے نا اپنے ہی فلیٹ کے اندر میں نے 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے, ایک کمرہ بنا دیں جہاں پہ بلڈنگ والے آ کے کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور اگر باہر 700 لے رہے ہیں تو میں 300 روپے لوں گی یا لوں گا. تو یہ ہوگا کہ میں بلڈنگ کے اندر, مجھے پتا ہے ایک تو ڈاکٹر 24 گھنٹہ میرے پاس اویلیبل ہے, بالکل, اور 700 باہر دینے کی وجہ ہے. اب وہ 300 جو ہے نا, آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کم لے رہے ہو, آپ کر رہے ہو کوانٹٹی کے اوپر بزنس. آپ نے دیکھا کہ جناب دوسرے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں 5, یہاں پہ ندیم صاحب معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم بریک سے واپس آ کے اسی بات کو, اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. اسٹے ود می, اسٹے ود اس. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. واو, زبردست. اور یہ اے ڈی ایس تھے ہمارے ساتھ جناب. یہ روز ہوتے ہیں اور یہ ہماری زندگی جتنی مسئلے مسائل ہیں, کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے, تو یہ آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں دھرتی کی صبح میں, اور یہ کہتے ہیں بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی, تو ڈونٹ ٹیک ٹینشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی ایس کی اس خوبصورت سی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست سی میرے پاس آپ کے لیے نیوز ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ندیم مولوی صاحب, انہوں نے بھی بتایا کہ انویسٹمنٹ ہمیشہ پراپرٹی کی کریں, زمین کی کریں, اور ایسی جگہوں پہ کریں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ پرسم مال ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ این کے گروپ آف کمپنیز کا ہے, اور یہاں پہ شاپنگ مال ہے یہاں, اور یہ قائم ہے کراچی بحریہ ٹاؤن میں, اور یہ فلی ایئر کنڈیشنر ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اور نیشنل جسٹ 2 منٹ ڈرائیو ہے ان کی فرام انٹرنس, تو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھیم پارک اور امتیاز اسٹور, ہاسپٹل
मॉस्क्यू, यानी तमाम ज़िंदगी की सहूलतें आपको एक ही जगह मिल रही हैं। तो आपने ज़रूर जाना है, पर्सनली विज़िट करना है और देखना है कि आप अपने फ्यूचर को और स्पेशली अपने बच्चों के फ्यूचर को कैसे प्लान कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर्स भी आ रहे हैं, स्क्रीन पे हमारी स्लाइड्स भी चल रही हैं, और आप जा सकते हैं बहरिया टाउन कराची, जहाँ पे आप ख़ुद ही इसको देखें किस तरह का है, क्या है, ज़िंदगी को किस तरह संवारा जा सकता है, किस तरह प्लान किया जा सकता है। मैं नदीम साहब की तरफ आऊँगी। नदीम साहब, आपने इतनी ज़िंदगी का तजुर्बा, और हम जैसे लोग जो कि इस वक्त सिर्फ अभी चलना भी सीख रहे हैं, खड़े होते हैं, फिर कोई एक लहर आती है और वो हमें फिर गिरा देती है, फिर हम अपने जज्बों से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है, आज का नौजवान होपलेस है या होप रखता है? वो कहता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, या सारे का सारा ही जी इंटरनेशनली अगर आप देखें, मैं अभी पिछले दिनों इस बात को सर्च कर रही थी तो मैंने देखा एक खासा स्किल बेस्ड, सेमी स्किल्ड बहुत सारे लोग अब्रॉड जा चुके हैं सिर्फ अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा अब क्या, माशरती तौर पे कुछ भी नहीं है? देखिए, मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर चुका हूँ, बरतानिया में भी रह चुका हूँ, अमेरिका में भी रह चुका हूँ, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ भी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना कि वहाँ लाख रुपए मिल रहे, 5 लाख 10 लाख, तो वहाँ खर्चे भी उतने ही होते हैं। अगर हम कहते हैं अमेरिका में मेरे को $1500 मिल रहे हैं या $3000 मिल रहे हैं, तो जनाब अमेरिका में फिर आप जब फ्लैट लेने जाते हैं ना तो वो $1500 का होता है। जब आप खाने पीना सब कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ना, तब भी आपके हाथ में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ है मॉर्गेज सिस्टम, यानी कि आप 10% दें और 100% का माल ले लें। तो वो 90% जब आप लोग रिश्तेदार जाते हैं, कहते हैं क्या अमेरिका में उसकी ज़िंदगी है? मगर कभी आपने पूछा उस शख्स के कि क्या ये मलकियत सारी की सारी तुम्हारी है? वो कहेगा मैं मालिक हूँ, मगर 90% बैंक ने मॉर्गेज किया हुआ है, और उस 90% की किस्त अदा करते करते वो बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं अब हम अपने मुल्क चलते हैं। तो वो बड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हर आदमी वहाँ जाके करोड़पति नहीं बन जाता, अरबपति। अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स की बड़ी डिमांड है वहाँ पे, मगर उस डॉक्टर को हर साल इम्तिहान में बैठना पड़ता है कि वो क्वालिफाई कर सके कि इलाज कर सके। उसकी डॉक्टर की एक गलती उसकी तमाम जायदादों को ख़त्म कर देती है, क्योंकि वकील या वो जो शख्स डॉक्टर की गफलत की वजह से उसको कुछ होता है, वो सारे के सारे सू करता है और सारी जायदादें ले। ये मुल्क है जहाँ पे आप कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और याद रखिएगा इसी मुल्क से आपकी पहचान होती है। आप कई सालों तक बाहर मुल्क में कमा लें तब भी आपको पाकिस्तानी ही कहा जाता है। तो पाकिस्तानी होने का फ़ख्र एहसास करें, और इसी मुल्क में आप कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बच्चे यहाँ पे, मैं नाम लेने की मुझे इजाज़त नहीं है, वरना मैं हो सकता नाम लेके भी कह देता कि वो आए बहुत गरीब इलाके से, बस में बैठ के आए थे, आज बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या बात है। मेरे पास जो बच्चे आए थे, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, मगर आपने उनके पास जाना होगा। और मेरे से भी अच्छे हैं वो आपके बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे मालूम कीजिए। हमने ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, किसी भी मुल्क में ये सरमाया होते हैं। हम इसे कहते हैं सीनियर सिटीजन, कंसल्टेंट, एडवाइजर, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं जहां से आप नहीं निकल सकते। वो है तजुर्बे की यूनिवर्सिटी। वो बहुत सी जगहों पे जाते हैं। आज जो मेरा नॉलेज है, किताबों के साथ साथ दुनिया ने भी बहुत कुछ दिया। और याद रखिएगा, ये जो दुनिया की यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को घर से बाहर निकालें। और एक छोटी सी बात, जो लोग कहते हैं ना कि जी आसाइशें कम कर दें, नहीं, आसाइशें कम नहीं करें, आसाइशों के लिए जरिए बनाएं। छोटी सी बात कहूँगा, एक बिल्डिंग में आप अपना एक रूम कर दें कि जनाब 3 से 6 बजे तक आप लोग आएँ, हमारे ड्राइंग रूम में बैठें, टीवी देखें, एयर कंडीशन में बैठें, मैं आपसे 100 रुपये लूँगा। तो हर आदमी उस ड्राइंग रूम में आएगा और सुकून से बैठ के टीवी देखेगा, गपशप मारेगा,
اور آپ کما رہے ہوں گے پیسہ اور آپ خود بھی اس ایئر کنڈیشن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہ ذہن سوچنے والی بات ہے. ہم اپنے آپ کو الگ الگ رکھنے لگ گئے نا تو ہم اے سی نہیں کھول سکتے ہیں, آسائشوں کو کم کر دیتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی نیوٹریشن میں بات کی, کیا ایک آلو ہی ہے نا, آلو 100 سبزیاں بناتے ہیں, آلو کی بریانی, آلو کا سالن, آلو کا بھرتا, آلو کے زیرے والے آلو, اتنے آلو اور یہ میں ایک گھر آلو پہ سے. کر رہی ہوتی ہوں, میں نے اپنا تو ایکسپیرینس شیئر کیا. یہ جو آپ لوگوں کے پاس اتنی اچھی سہولت ہے کہ ایسے پروگرامز ہیں جہاں پہ شیف آتے ہیں, نیوٹریشن آتے ہیں, اور وہی بات ہم کرتے ہیں نا, سالن کھا کھا کے تو بیمار ہو رہے ہیں. اگر یہ بالکل نیوٹریشن ایسا ہی کہتا ہے ہے. ایک کیلا کھا لو, وہ ہم نہیں کھاتے. نہیں, تو بالکل. ذرا اپنے عقل و شعور سے آپ کام کریں تھوڑا گے. سا تھنک آؤٹ آف دی باکس جسے کہتے ہیں نا, تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ بات اتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے اور اتنا زبردست, لیکن ضروری ہے زندگی میں بریتھنگ کے لیے سانس لینا بھی ضروری ہے, کیونکہ بریک پہ بھی ہم بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور وجیہ, اعجاز اور سمرین جنید ابھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. اپنا خیال رکھیں, خوب سارا پانی پیتے رہیں اور اسکرین کے آگے رہیں, کیونکہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں ملتی ہوں. تھینک یو سر. ہم سب پاکستان ہے, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک. دھرتی کی صبح میں آپ تمام لوگوں کو پھر سے خوش آمدید, اور یوں ہی جگمگاتے رہیں, مسکراتے رہیں, ہنستے کھلکھلاتے رہیں, کیونکہ اب جو گیسٹ آئی ہیں میرے ساتھ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بہت ہی خاص ہیں. خواتین کے تو بڑے دل کے قریب ہوتی ہیں. ڈرماٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ہنا سہیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں I'm fine. یو لک آپ کیسی ویری ہیں؟ نائس, ویری Thank you. بالکل جو کہتے ہیں نا, یہ تو ہمیں زبردستی کرنا پڑتا ہے, لیکن جو ایک نیوڈ اسکن ہوتی ہے نا, اس کا ایک گلو الگ ہوتا ہے. اور Thank you. آج ہم جس طرح بات کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے ایسا لگا ہے کہ کچھ باہر آئی ہے, کیونکہ ہم یہ سمرین اور وجیہ, ہم لوگ پہلے آپ سے پہلے یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو یہ حالات ہیں, ہم تو بیسکس نہیں سے نکل پا رہے, بیسکس ہمارے پورے نہیں ہو پا رہے. Exactly. کون اسکن کا خیال کرے, پھر کون وہ بیچاری لڑکی جو 20-21 سال میں آئی ہوتی ہے, پھر 1 سال بعد وہ کسی بچے کی ماں ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ جو ایشوز ہو رہے ہیں, بس وہ چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے. وہ کہاں جائے گی؟ وہ اپنی فزیک, اپنی ڈائٹ, اپنا شیڈیول مینٹین نہیں کر پا رہی, فائنینس مینٹین نہیں کر پا رہی, تو وہ کیسے پھر اپنی اسکن, بال, کھال کیسا خیال کرے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں جتنی کلاسز بنی ہوئی ہیں نا, جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہے, تو اس میں کچھ کلاسز ایسی ہیں جنہیں بالکل فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بالکل فرق نہیں پڑتا, لیکن عام لوگ سارے, مطلب ہم سب کو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. ایون کہ آپ ڈاکٹرز لے لیں, آپ ایک عام ریڈی والا لے لیں, آپ شاپنگ سینٹرز لے لیں, ہر لیول پہ جو ہے فرق پڑا ہے مہنگائی سے. پیٹرول جتنا زیادہ مہنگا ہوا ہے, مطلب آئی تھنک 1 سے 1.5 مہینے میں 80 روپیز انکریز ہوا ہے. آپ کی جو ٹوٹل آپ کا جو گروسری ہوتی ہے اس پہ 48% انکریز ہوا ہے. بالکل. تو ڈیفینیٹلی لوگ جو بالکل نہیں افورڈ کر سکتے, وہ تو اپنا مطلب دال روٹی کہتے ہیں نا, اس سے نہیں نکل پاتے, اپنے کچن سے نہیں نکل پاتے, تو باقی چیزوں میں کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ ایگزیکٹلی. اور یہ اس ایک کو تو بہت بڑا بڑی حقیقت یہ کہا جاتا ہے, اگر کوئی عورت بیچاری چاہے بھی, میرا خیال ہے وجیہ آپ اس بات سے بہت ایگری کریں گی, کیونکہ بہت ساری خواتین چاہتی ہیں اچھا دکھنا, ویٹ کو لے کر, ہیلتھ کو لے کر. آفٹر بیبی تو ان کو باقاعدہ اس بات کو, ان کو مینٹل ایک ان کا مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب تو بچہ ہو گیا تو ایسے ہی دکھنا ہے, اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اب تمہیں کون سے تم کما رہی ہو, مطلب یہ ایک مائنڈ بنا دیا جاتا ہے, یہ مینٹیلٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے اوپر اسپینڈ کرنے کی, اور کیا ضرورت ہے ہسبینڈ پہ اتنا پریشر دینے کی, شادی ہو گئی, اب کیا ہے, شادی ہو گئی. میں یہاں پر ایک بات کنیکٹ کرنا چاہوں گی. آپ تو میرڈ خواتین کی یا لڑکیوں کی بات کریے نا, وہ لڑکیاں بہت ساری فیملیز میں ایسے کہ ایکنی ہیں, ایکنی کے نشان ہیں, ان کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ بھائی شادی ہو جائے گی, شادی کے بعد کروانا. اب اس پہ 2 وجوہات ہیں, ایک فائنینشلی کنڈیشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کا ایک یہ طریقہ بن چکا ہے نا کہ اب جو کرنا ہے شادی کے بعد کرنا ہے. یہ بہت بڑی اچھا, اماں ابا ادھر دھکیلے ہوتے ہیں, میاں کہتے ہیں پھر اب ضرورت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے کہ اچھا
اگر ہم اس کو پاسٹ سے کمپیئر کریں تو پاسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں ہمیں یہ کہتی تھیں ارے نہیں ابھی تو ان میرڈ ہو, آپ کی اسکن خراب ہو جائے گی, فیشیلز نہیں لو, بلیچ نہیں کراؤ, یا جو بھی آپ کے ٹریٹمنٹس ہیں ڈونٹ گو فار اٹ, رائٹ. آپ جب ٹائم آئے گا ورنہ چہرے پہ پکا پن آ جائے گا. یہ تو سنا کے بڑا کر دیتے ہیں. اب وہ بیچاری لڑکی کیا کرے کہ ماں باپ نے وہاں تو روک دیا جی کہ بھائی پکا پن آ جائے گا. اب وہ بیچاری خواب سے اس پکے پن کو بچانے کے چکر میں وہ پکا کچا کچھ بھی نہیں رہتا. ہم شادی کی بات کریں گے. اب شادی کے بعد وہ گئی, وہ گھر میں جانے کے بعد ان لاس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں اس کو 1 سال لگ جاتا ہے. مور دین دیٹ سمرین, میں تو کہوں گی. اور پھر اس کے ساتھ کی زندگی جو زیادہ تر 90% بیبی آ جاتا ہے, اس میں لگ گئے بس وہ یہی 1 سال یہ ہوا, پھر بیبی آیا اینڈ دین وہ بیچاری بیبی میں لگی. پھر وہ رسپانسبلٹی تھی جو ہوتی ہیں اس کے پر, ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی, پھر ان لاس کی, اینڈ دین پھر بچوں کی ایڈیشنل. تو اس بیچاری کا ٹائم کہاں گیا؟ تو اس لیے بالکل ایسی ہوتے ہیں لڑکیوں کو اسپیشلی ان کے احساسات کو سمجھا نہیں جاتا ہے کہ ان کی فیلنگس کیا ہیں. بالکل ہر بندہ اچھا دکھنا چاہتا ہے, چاہے وہ مطلب. اور اگر کوئی کہنا بیچاری شروع ہوتی ہے تو اس کو تو بالکل سوسائٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے کہ تم ہی ایسی ہو, تمہارے ساتھ ہی ایشو ہے, دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بیسکس جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو بیسک چیزیں ہیں, آپ کی کلیننس ہے, اس چیز میں آپ کا کلینزنگ آ جاتا ہے, فیس کا فریشنس ہے, تو اس میں پیور. لیکن لگژریز میں کر دیتے ہیں نا سمرین, ہمارے یہاں تو دیکھیں وہ تو ہیں جنہیں آپ لگژریز. لیکن دیکھیں یہ بیسکس ہے نا ایمی, آپ اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ بیسکس ہیں. آپ اچھا کھائیں تاکہ آپ کی اسکن آٹومیٹکلی گلو کرے. پھر گلو کرنے کے بعد آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کے ٹوائس اے منتھ اور تھرائس اے منتھ جا کے فیشیلس لیں, بٹ ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ تو آپ کا حق بنتا ہے. اور میں نہیں سمجھتی سمرین کہ فیشیلس کوئی ٹریٹمنٹ ہے. بیسکلی یہ ڈیلی بیسس کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ایگزیکٹلی جیسا آپ کو فیول چاہیے, انرجی چاہیے, کلیننگ چاہیے, بات چاہیے, اسی طرح آپ کی اسکن کو, آپ کے ہیئر کو, تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ زندہ ہیں, یہ ان میں آکسیجن ہے. آپ ان کی جو زندہ چیز ہوتی ہے وہ اپنی کیئر مانگتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے مردار چیزوں پہ تو کوئی بھی میں نہیں سمجھتی کہ کیمیکل لگا کے انہیں زندہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو زندہ ہیں وہ اپنا حق رکھتی ہیں, اپنی زندگی کو مانتی ہیں, چاہتی ہیں, اور ان کو زندہ دکھنا بھی چاہیے. اچھا, یہاں میں اسپیسیفکلی وجیہہ سے بات کروں گی کہ وجیہہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں, آج کے اس وقت میں آپ جتنی خواتین کو فیس کر رہی ہوتی ہیں, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندی جو آپ کے پاس کتنی مشکلوں سے پہنچی ہے, جس کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا, 1 مہینے شاید وہ پیسے جمع کرے گی, پھر 1 مہینے شاید وہ سرچ کرے گی کہ کسی بہتر, کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جو اچھی کاؤنسلنگ کر سکے میری, اور اس کے بعد شاید وہ آپ تک پہنچتی ہے. اس سے پہلے کی بہت بڑی ایک ایفرٹس ہے, بہت بڑی ایک جرنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج آپ جس بھی بینگ اے وومن, آپ جس عورت کو فیس کر رہی ہیں, سب سے پہلا ایشو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں جو ہے سب سے زیادہ اسٹریس کو ہی فیس کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ جن کا بھی ویٹ زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ اسٹریس مینجمنٹ مجھے کرنی پڑتی ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے. اور سیکنڈلی میں یہی سمجھاتی ہوں, کسی بھی جگہ سے آئی ہیں, مڈل فیملی سے ہیں, آپ جو ہے لوور مڈل سے بھی آتی ہیں, میں انہیں یہ سمجھاتی ہوں کہ جو کچھ آپ کھا رہی ہیں نا, آپ سپر فوڈ اور ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں کہ میں اتنا مہنگا پھل لے لوں یا یہ کر لوں. میں یہ سمجھاتی ہوں کہ یو آر واٹ یو ایٹ تو ہے, بٹ یو آر واٹ یو تھنک اینڈ یو آر واٹ یو ڈائجسٹ اینڈ ایبزارب. اگر آپ اسٹریس میں ہوں گی, اس سے پورا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے بگڑ جاتا ہے آپ کا. آپ روٹی بھی کھا رہی ہیں نا, اگر وہ صحیح سے ایبزارب ہو رہی ہے آپ کی باڈی میں, اور وہ ایبزارب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹ صحیح ہو رہی ہے, سارے انزائمس کمیونیکیشن, اسکن سیلس ٹو سیلس کمیونیکیشن صحیح ہے آپ کی, وہ صحیح ہوگی اسٹریس سے. اگر آپ نے گریٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کریں, سب سے پہلی چیز تو یہی کہتی ہوں کہ جو ہے اس پہ تو شکر ادا کریں, جو نہیں ہے اسے چھوڑ دیجیے, جو چیزیں ہیں اس پہ شکر ادا کریں, تو کم از کم کافی 50% اسٹریس ہمارا کم ہوتا ہے. بالکل. اچھا سمرین, آپ سے تو اور میں ہم سب ملاقات ایک سلسلہ رکھتے ہی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک عورت جو کچن میں ہے, جس پہ سب نکلتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ, اپنی اپنی پڑھائی ہو گئی, جابز ہو گئیں, وہ عورت سرمایہ ہے کچن میں, جو وہ سرو کر رہی ہے ان کے لیے, بنا رہی ہے, وہ جو سوچ رہی ہوتی ہے, مجھے ایسی فیل ہوتی ہے کہ وہ جو سوچ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں شامل ہے جو وہ بنا رہی ہے, پکا رہی ہے, وہ سرو کر رہی ہے. تو اس سے بھی آپ کی تھاٹ ڈیولپمنٹ کتنی ہے فیملی کی, کیونکہ اوبویسلی ہیلتھ ہے. بالکل, کھانا تو چلے جو کھائے گی وہ بندہ کھائے گا, جو کھائے گا وہ تو پیٹ کی غذا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کی روح, آپ کا ذہن, وہ سب کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں.
بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم لاسٹ 3 days سے جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے ڈیلی بیسس پہ ہم پن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون اور فوکس، آپ کی توجہ جب آپ کچن میں موجود ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ کھانا پکانا از آلسو اینٹی ڈپریسو. پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ جب آپ کچن میں جا کے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، جب بھی ڈپریشن ہو رہا ہے، میں تمام خواتین کو یہ کہوں گی جنہیں ڈپریشن ہو رہا ہے، جسٹ گو ان دا کچن اینڈ کوک سم تھنگ. کچھ بھی بنا لیں، کوئی چھوٹا سا ڈیزرٹ بنا لیں، کوئی بھی فاسٹ فوڈ بنا لیں. ان کو یہی کہوں گی کہ کچن میں جا کے فوکسڈ رہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ اگر گھر میں 5 فیملی ممبرز ہیں، دن میں تو ہفتے میں تو 7 دن ہے نا، ایک ایک دن ایک ایک ڈے کو ڈیڈیکیٹ. بالکل ایسا ہی ہے. رائٹ. اور اس کیسے دن کو ڈیوائڈ کریں، کیسے اپنی انرجی کو پازیٹیو رکھیں. بہت سارے نیگیٹو تھاٹس کے باوجود وہ جو ہم ایک فوڈ فیکٹری میں موجود ہیں، وہ جو ہم پورے گھر کی ایک ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، 3 وقت کا کھانا تو ہمیں سرو کرنا ہی کرنا ہے. ویریشن ہے اس میں، اپنی ویریشن، اپنے آپ کو کس طرح بہلائیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے. آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، اسٹے ود اس، اور بہت ساری اور باتیں ہونے والی ہیں. اسٹے ود اس. ہم سب پاکستان ہیں، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا بٹکا بھی. اور ہمارے بہت ہی خوبصورت زبردست آواز کے مالک لازرس سنگر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں گائکی سے، آج تو مجھے لگا کہ آپ نے یہ سانگ میرے لیے گایا کیونکہ آج میں نے جھمکا پہنا ہوا ہے. تھینک یو فار آپ نے اتنی زبردست سی ہمیں پوئٹری سنائی. اور یہ بہت زبردست ایک وقت میں جب ہماری فلم انڈسٹری بڑے عروج پہ ہوتی تھی تو بہت ہی زبردست سا ہٹ سا ٹریک تھا یہ. اچھا ڈاکٹر ہینا، اپنے لیے وقت نکالنا، تھوڑی سی دیر اگر ہمیں ملتی ہے اپنے لیے جینے کے لیے، اپنے لیے انجوائے کرنے کے لیے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایک کہیں سے گھوم پھر کے ہم آئے. زندگی میں اور اسپیشلی کراچی میں، تو میں سمجھتی ہوں کراچی سے باہر میں جاتی ہوں کہیں بھی تو بڑا لگتا ہے مجھے کہ لوگوں کے پاس وقت ہے. اینڈ آف دا ڈے وہ بیٹھتے ہیں، گیدرنگس ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چٹ چیٹ ہوتی ہیں، وقت نکالتے ہیں اپنے لیے. ہم تو نہ وقت نکال پا رہے ہیں، نہ مہنگائی کو بیٹ کر پا رہے ہیں. کس طرح سے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے گلو کی آج کی تمام تر اس مصروفیات اور ہوش پوش زندگی میں؟ اچھا، پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی. اب بھی انہوں نے، ناظرس نے بہت خوبصورت سانگ جو ہے سنایا ہے، تو اس سے مجھے حسن اکبر کمال کا ایک شعر یاد آیا کہ کیا ہوتا ہے خزاں بہار کے آنے اور جانے سے، کیا ہوتا ہے خزاں بہار کے آنے اور جانے سے، ہر موسم ہے دل کے کھلنے اور مرجھانے سے. ہائے 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 ہائے، کیا بات کر دی. مطلب ساری باتوں کا ہے نا آپ نے جواب دے دیا کہ بس دل جوان ہونا چاہیے. اور پھر ایسا نہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے لیے. ایکچوئل ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ بہت عجیب ہے نا. ہم رات کے 2 بجے سوتے ہیں اور صبح کے 12 بجے اٹھتے ہیں یا 10 بجے اٹھتے ہیں. اگر یہ ٹائم اب مارننگ ٹائم، اگر مارننگ گلوری دیکھنی ہے، خود کو بہت ہیپی رکھنا ہے، خوبصورت رکھنا ہے، تو آپ صبح جاگیں، فجر کے ٹائم دیکھیں اور اس کے بعد آپ سورج نکلتا ہوا دیکھیں کہ آسمان پہ کیا کیا رنگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ دونوں سوسائٹی کی بات نہیں. دیکھیں آپ شاید ڈاکٹر سے زیادہ مصروف کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. میری ایک ہابی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، میں صبح اٹھتی ہوں، ٹھیک ہے. مارننگ میں اٹھنے کے بعد یہ سارا کچھ نماز سارا دیکھنے کے بعد نا اس کے بعد میں پینٹنگ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اس سے مجھے خوشی ملتی ہے. اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت اچھی پینٹر ہوں، ایسے ہی جسٹ اپنی خوشی کے لیے میں پینٹنگ کرتی ہوں، کینوس پینٹنگ. می اینڈ مائی سیلف والا کہ بس وہ ہمیں اس کے بعد آپ یہ ہوتے ہیں آپ نے سونا ہے تو سو جائیں. اور کام کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ ہم نے اپنے سر پہ سوار کیے ہوئے ہوتے ہیں. یقین جانیں اگر آپ کے گھر میں 8 افراد ہیں یا 6 ہیں یا 5 ہیں، اگر ہم ایک دوسرے پہ چھوڑتے رہیں گے نا کام کہ جی میں نے یہ کیا، اس نے یہ نہیں کیا. دیکھیں ہمارے یہاں اخلاقیات کی کمی ہے، یہ ماننا پڑے گا سب کو. ہمارے یہاں اخلاقیات کی کمی ہے. اگر ہم محبت سے رہیں، چاہے ہم اپنی یونٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یا ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، محبت کریں اور ہم اسے بانٹیں نا. کام بوجھ نہیں ہے، کام تو آپ کو بہت ریلیکس رکھتا ہے، کام بہت ریلیکس رکھتا ہے. اور اسی میں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ہابیز، اگر آپ کو گانے سننا پسند ہے آپ گانے سنیں، آپ کو پینٹنگ پسند ہے، آپ کو کسی کو اسٹیچنگ پسند ہوتی ہے، کسی کو دوسرے کام پسند ہوتے ہیں جو آپ کے شوق ہیں.
میں ایسے بھی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے صرف یوٹیوب وغیرہ سے میک اپ دیکھ کے سیکھا. ناؤ دے رن دیئر بیوٹی پارلر. انہوں نے کہیں سے باہر سے نہیں سیکھا, صرف یوٹیوب سے دیکھنے کے شوق بعد. آپ کا پیشن, میک یور پیشن. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اب سے چند سال پہلے جب ہمارے آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, آن لائن شاپنگ کا, تو انہوں نے ایک مطلب 500 کے شرٹ پیس سے سٹارٹ کیا. ناؤ دے آر سیلنگ برائڈل ڈریسز. کیونکہ آپ کی مسلسل محنت جو ہوتی ہے نا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ڈپریشن میں ہو تو آپ کھانا بنانے لگو, کوئی ڈیزرٹ بنانے لگو, تو دیکھیں ہم کس طرح سے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کا ایک ہسبینڈ ہوتا ہے جو کماتے ہیں, آپ کے 4 بچے ہوتے ہیں, آپ گھر میں کام کرتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اتنے کام ہیں کرنے کے لیے, اتنے کام ہیں. اور ریسنٹلی میں نے اتنی خواتین کو, اس میں ینگ لڑکیاں بھی ہیں کہ شادی ہوئے ہوئے 5-6 سال ہوئے, 1-2 بچے ہیں, ہسبینڈ کی اتنا زیادہ مطلب سیلری نہیں ہے. خواتین زیادہ اچھا مینیج کر رہی ہوتی ہیں, بہت اچھا مینیج کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے ان کو اتنا ٹرسٹ وردی نہیں سمجھا جاتا, ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہی نہیں جاتا ہے, کیونکہ ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے, تم کیا کرو گی, تمہیں کس چیز کی کمی ہے, میں کر تو رہا ہوں, تم بچے سنبھالو, کیونکہ تمہاری پرائمریز یہ ہونی چاہیے, پریورٹیز یہ ہونی چاہیے. اور یہ اگر آپ افورڈنگ بھی ہیں نا تب بھی آپ کو کام کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں نا, ہم ساری خواتین اپنی اپنی جگہوں سے بہت بھاگتے دوڑتے نکل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے لاسٹ لنک میں کہا وجہ سے, کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ اس سے پہلے بہت بڑی جرنی گزار کے آیا ہوا ہوتا ہے. بالکل آپ دیکھیں 2 دن میں چاہوں گی کہ میرا سلیپ پیٹرن بہت اچھا ہو جائے, لیکن تیسرے دن میں اس کو فالو نہیں کر پاؤں گی, کیونکہ ہمارا کام شیڈیول ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 کیا وہاں 12 بھی بج جائیں تو آپ نے کام کرنا ہے. جو سوسائٹی کا موومنٹ ہے نا, آپ دیکھیں مارکیٹس آپ کی کھلی ہوتی ہیں رات دیر تک, سنڈے کو جب لوگ گھروں پہ ہوتے ہیں تو سنڈے کو مارکیٹ آف ہوتی ہے. یہ صرف کراچی میں ہوتا ہے. نہیں, مگر میں بتاؤں جس چیز کے لیے آپ نکالنا چاہتے ہیں ٹائم, آپ نکالیں. ابھی جو انہوں نے بات کی, میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ مشکلیں تو ہوتی ہیں نا وجہ, دیکھیں ہارمونل ایشوز کی میں نے بہت سی لڑکیوں کو بھی کی ہے. سرکیڈین ردم جو انہوں نے کہا ہے نا صبح اٹھنے کا, کیونکہ ہماری باڈی کو اللہ نے ڈیزائن ایسے کیا ہے نیچرلی طور پہ کہ وہ اپنی اس کی اسپیسیفک ٹائمنگز ہیں جس میں اس کے اکارڈنگلی ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے سرکیڈین ردم کو فالو کیا, آپ یقین کریں صرف ڈائٹ سے, یا آپ کا پی سی ایس ہو گیا یا تھائرائڈ ہو گیا, یہ بہت سی میں چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, کتنا بھی ہارمونل ایشو ہے صرف سرکیڈین ردم کو فالو کر کے ختم ہو جاتا ہے. ایون کہ ڈائبٹیز کے لیے کہا گیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ہم نے آپ کو پوری لائف ٹائمنگ ڈسٹرب کر لی ہے. ایگزیکٹلی ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یہ صرف ایشوز ہیں ہارمونز. ایگزیکٹلی ان چیزوں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے آپ نے بات کی گلو کی تھی کہ آپ پارلر نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ ڈاکٹرز کے پاس نہیں آ سکتے. بالکل میں مانتی ہوں, اگر 1500 فیس ہے, یہ 2000 فیس ہے, یو کانٹ افورڈ اٹ, تو آپ لیکن گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. پہلے یہی کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, بے شک آپ دوپہر میں نیند لے لیں. پھر میں 1-2 ٹپس بتا دیتی ہوں چھوٹی سی. بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ مجھے نہیں بتانا چاہیے, لیکن میں ایک کہ سب کے لیے بہت اچھی ہو, میں نے بہت بڑی والی ٹپ بتائی ہے. جسٹ ٹیک اے لیمن, ایک بڑے سائز کا لیمو لے لیں اور اس میں ایک جسٹ ہول کر کے اس میں آپ مصری ڈالیں, مصری کا پیس, اوکے, اور اس کو پھر ایلومینیم فوائل سے ریپ کر کے اور آپ فلیم پہ رکھ دیجئے فیو منٹ, 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے. اچھا, جب اس میں سے آواز آنے لگے پگھلنے کی, مطلب پانی ہوتا ہے زہر لیمن میں, دین آپ اسے آف کریں, ٹھنڈا ہو جائے, اس کو اسی طرح فریج میں رکھ لیں اور ہفتے میں 2 بار جسٹ اپلائی کریں فیس پہ اس کا جو جوس ہے. ڈرائی تو نہیں کرے گا؟ نو, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں ہم لوگ جو پیلنگ کرتے ہیں نا, پیلنگ بیسیکلی کیمیکلز ہوتے ہیں, بٹ اس میں آپ کو پتہ ہے انہی چیزوں کے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں. وائٹامن سی کا ہوتا ہے, پھر آپ کا شوگر کین, گنے کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, جسے ہم اس کی ایک بہت مشہور جو ہے پیل ہے اس کی, تو یہ آپ پیل گھر پہ بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بالکل کلینک جیسا افیکٹ آئے. کلینک پہ ہم مہینے میں 1 بار کرتے ہیں, آپ ہفتے میں 1 یا 2 بار کر لیں تو آپ اپنی اسکن اچھی رکھ سکتے ہیں. آپ صبح اٹھ کے پانی پئیں, آپ صبح کے ٹائم فروٹ, جو بھی فروٹ ہے, فروٹ نہیں ہے کیوکمبر, ککڑی, یہ ساری چیزیں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں. ٹمیٹوز ہر گھر میں ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہاں پہ یقیناً آپ سے بھی اس بات کا کنسرن ہے, اور وجیہ اور سمرین اس بات کو شاید انڈرسٹینڈ کریں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اب جب ہم ڈائٹ کانشیس ہو گئے, ہم بڑے سو کال بہت اپنے آپ کو مانیٹر کرنے لگے کہ ہاں بھئی کیسے ہم نے اپنی لائف کو بیلنس کرنا ہے. پھر ہم آئے گرینس پہ, ہم نے اپنے آپ کو دالوں پہ لے کر آئے. ہم میٹ لور ہیں تو ہم نے ریڈ میٹ کو ہٹایا, ہم نے کہا نہیں وائٹ میٹ پہ ہم آتے ہیں, ہمیں کتنا کاربس کتنا پروٹین, ہم سب بیلنس کرنے لگے.
پھر جب وہ پرائزز رائز اپ ہوئی تو پھر تو دالوں کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ ارے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ اب تو باقاعدہ گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھو تازہ ہے, پکا ہوا ہے, پھینکنا نہیں چاہیے, تمہارے حصے کا ہے, تم نہیں کھانا ہے. مطلب اگر بندے کو بھوک نہیں ہے تو وہ ٹارچر ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں میرا حصہ جو ہے وہ ڈسکارڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اتنا زیادہ ہر چیز کو بیلنس کر کے چل رہے ہوتے ہو تو وہ چیز آپ کو چبھ رہی ہوتی ہے. اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے لنک پہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھروں سے آتی تھیں چیزیں, اب تو وہ سلسلے بھی, بریانیاں آ رہی ہیں, خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں فلاں جگہ, یا آپ نے اگر آپ کے پرانے نیبرز ہیں تو آپ باقاعدہ بڑے فرینڈلی ہوتے تھے کہ آنٹی آپ کے ہاتھ کا یہ بہت اچھا ہے مجھے دیجیے گا. وہ ساری چیزیں سب ختم ہو گیا, ختم کر دیا مہنگائی نے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا, آپ بلیو کریں کہ ہمارے یہاں برتن رکھے جاتے تھے, مطلب آنے والا بھی نا پریشان ہو جاتا تھا کہ ان کے گھر سے برتن نہیں جائیں گے, کیونکہ مائی مدر از آلویز لائک خالی نہیں دینا, یا پھر وہ کھانا اگر چڑھا ہوا ہے, کھانا پک رہا ہے تو وہ پکنے کے بعد کچھ بھی بنا ہوا ہے, وہ دال بھی ہو سکتی ہے, وہ تھوڑی ہی جائے گی لیکن برتن خالی نہیں جانا. اب وہ برتن آتے ہی نہیں. لیکن ایمی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت برکت بھی کتنی ہوتی تھی. اصل میں پتہ ہے کیا ہوا, ہم لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہو گئے. یہاں ایک چیز ایڈ کروں گی, دل چھوٹے ہو گئے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے, اب بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ, اب ان لوگوں کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی مہمان بھی اگر آ گیا نا, اگر وہ دے آر ہیونگ سم تھنگ, کچھ کھا رہے ہیں یا بن رہا ہے, وہ اس کو چھپا دیتے ہیں کہ مہمان چلا جائے گا تب ہم نکالیں گے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, حالانکہ مہمان ہے اللہ کی رحمت. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے کھایا وہ تو کھایا, ڈائجسٹ ہوا, ختم, بٹ جو ہم نے دوسروں کو کھلایا ایکچولی وہی ہم نے بچایا. شیئرنگ کا سسٹم ختم ہو گیا, ختم. جو چیز کھلا رہے ہیں, اگر آپ یہ سوچیں نا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے, ہم اللہ کی راہ میں کھلا رہے ہیں, آپ اپنے واچ مین کو, اپنے میٹس کو تھوڑا سا پورشن نکال کے دے دیں, لیکن دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریورٹ بیک کرے گا اور اس سے ملٹیپلائی بائی 10 ٹائمس آپ کو ملے گا. دیکھیے دنیا چل ہی اسی طرح رہی ہے نا, یہ تو 10 ٹائم یا 100 ٹائم ہم نے بنا لیے, نہ جانے کتنے گناہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں, ہم سوچ ہمیں نہیں پتہ ریورسیبل کہاں سے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور, جب ہم اس طرح کی نیک نیتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم گھروں سے پورے دن کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں, وہ بہت سارے مومنٹ ہم مس کر دیتے ہیں کہ جو فیملی میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور اکثر و بیشتر تو ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ میں گھر پہ نہیں ہوتی ہوں تو باقاعدہ کچھ چیزیں روکی جاتی ہیں کہ تم بتاؤ کب ہوگی اور ہم نے یہ پکانا ہے یا یہ کھانا ہے یا وہاں جانا ہے. وہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو ہم بہت دل سے قریب بھی رکھتے ہیں, وہ ہمارے گھروں پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیچارے ہیں یہ, ان کو یہ دے دیں. جب ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے کمائے ہوئے پیسوں کی یا ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی یا لائی ہوئی چیزوں کی, ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. اور یہ ویلیوز پھر بھی ایک مڈل کلاس میں تو پھر بھی ہے, لیکن لوور مڈل میں تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ وہ چیز کیسے دیکھتی ہیں وجیہ؟ میں تو اس چیز کے بہت اگینسٹ ہوں کہ مطلب آپ کا ڈومیسٹک اسٹاف ہے یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پہلے کھانا کھلا دو, لیکن وہ جو بربادیاں دیکھتے ہیں آپ, وہ جو ایک مخلصی نہیں دیکھتے, وہ کس طرح سے. دیکھیں بہت ساری اس میں چیزیں ہیں کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ کافی ہمیں چیز نظر آ رہی ہے, فری میں بھی بہت سی چیزیں مل رہی ہیں, ابھی ہم نے بات بھی کی تھی اس پہ. تو جب انہیں مل جاتا ہے تو پھر اگر آپ اپنے ختم ہو تو وہ قدر نہیں رہی, قدر ایگزیکٹلی. تو پھر یہی سارا مین مسئلہ ہے کہ اس کو ایک چیز سے نہیں, بہت سی چیزیں صحیح ہوتے بہت ساری. میں بتاؤں نا, ہمارے کنٹری میں جو مسئلہ ہے نا وہ اخلاقیات کا ہے, اور اخلاقیات میں ایک چیز نہیں آتی. اگر آپ دیکھیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاقیات پہ مبنی ہے. تو ہم جب بچپن سے وہ چیز فالو نہیں کریں گے تو بڑے ہونے تک کیسے کریں گے, اور پھر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ جو میڈ والا طبقہ ہے نا, اس کو تو آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ جن ماحول میں اور جن حالات میں پلے بڑے, براٹ اپ کی بات نا, ان کا براٹ اپ ہی ایسا نہیں ہے. ان کے یہاں تو پیدا ہوتے ہی منگنیاں کر دی جاتی ہیں, 15 سال کی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں. تو آپ انہیں کیا بولو گے؟ اگر وہ آپ کے یہاں آتے ہیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے لیے, تو آپ جو انہیں سکھا سکتے ہو, کوشش ہوتی ہے میری بھی, جو میں سکھا سکتی ہوں اچھی باتیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, اچھی چیزیں ہیں, وہ بیچارے سیکھ بھی لیں. تو ان کے پیچھے سے جو فیملی ہے, رحم دلی تو دیکھیں ہم کسی کو بتا سکتے ہیں لیکن رحم دلی ڈال نہیں سکتے. اور یہ کوئی بھی طبقہ ہو, یہ لوور مڈل ہو یا اگر آپ اپر کلاس کو دیکھ لیں, جو مطلب جسے ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس کیا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ ان لوگوں میں بھی یہ چیز ہے
کہ وہ لوگ صرف اپنا سوچتے میں ہیں, ویسے بتاؤں صرف اپنا سوچتے ہیں. آپ کو مڈل میں تو مل جائے گا, بالکل صرف مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس میں آپ کو ملے گا, اپر مڈل کلاس میں بھی مل جائے گا. لیکن جو ہے نا, جو ہمارے جس ٹاپک پہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں, مہنگائی پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو مہنگائی میں دیکھیں 2 کلاسز جو ہے نا دے آر ان دا سیف زون. اگر ایلیٹ کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں, اپر کلاس, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کی جو بھی ارننگ ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پروفٹ کم ہوئے, کیونکہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں سارے بزنس پرسن ہیں, جو آپ بڑے بڑے اسٹور دیکھتے ہیں, وہ جو پروفٹ میں ہی ایگزیکٹلی کام کریں اس سے وہ کرتے دیکھیں جو سی کلاس ہے وہ کیوں سیفڈ ہے, کیونکہ ہم ان کو دے دیتے ہیں ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے پری لیب. اور سب سے بڑی بات سمرین دیکھیں, میرا تو اختلاف ہے, شدید لڑائی ہے کہ نہ اسکولنگ, نہ ٹیکس, نہ خرچہ, نہ کھانا, نہ پینا, اور ہم بیچارے جو جاب پیشہ لوگ ہیں ان کو بچوں کو بھی اسکول دینا ہے. ایگزیکٹلی, ہم جیسے لوگوں کو ایک لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے جو وہ دیکھتے آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں نا, ہم اپر کلاس میں بھی موو کر رہے ہوتے ہیں اور لوور کلاس کو جو ہوتا ہے ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے, ہم جو بھی چیز سروائیو کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, تو وہ چیز ہم چاہتے نہیں دنیا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. ایگزیکٹلی, ہمیں جو ہڈن ہو, جو بھی چیز ہو بس ہڈن ہو. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری چیز زیادہ سفر وہ کلاس کر رہی ہے, لیکن میں بتاؤں کہ ہم جیسے بھی میتھس کی بات بھی کر رہے تھے, میں آپ سے بالکل میں اس پہ چاہوں گی کہ سمرین آپ یہی بات نا ایک میسج کے طور پہ کہہ دیں, تاکہ ہم جلد سے جلد سب سے میسیجز لیں اور کنکلوڈ کریں, حالانکہ دل بالکل نہیں چاہ رہا ہے. میں دیکھیں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے بتایا 3 کلاسز ہیں ہمارے پاس, اپر مڈل اینڈ لوور. سب سے زیادہ جو پرابلم فیس کرتی ہے وہ مڈل کلاس لوگ ہیں. تو آپ لوگ چاہے اپر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں یا مڈل سے, دیں آپ اپنی میٹس کو بھی دیں, اپنے سرونٹس کو بھی دیں, لیکن آپ کے جو چیزیں لائک آپ کے پرانے کپڑے ہیں, پرانا اسٹف ہے, وہ سنبھال کے رکھیں, اور ان لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں جو سفید پوش ہیں, جو لوگ اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے نہیں پھیلاتے, ان کو کسی بھی وے میں اچھی طرح پیک کر کے کسی بھی طریقے سے ان کو وہ چیزیں پہنچائیں خاموشی کے ساتھ. یہاں وہ حدیث کہ جناب ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے, تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ ان لوگوں کو ضرور اپنے سرکل میں, یقیناً آپ کے سرکل میں موجود ہوں گے, آپ ان کا خیال رکھیں. میٹس کو دیں, لیکن دیکھیں آپ کے جو برانڈڈ کپڑے ہیں, برانڈڈ چیزیں, وہ میٹس نے پہن کے صرف ضائع کرنی اور کچھ نہیں کرنا. ایک پورشن ان کو دیں, لیکن دوسرا پورشن ان لوگوں کے لیے نکالیں جو اس لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گی اسی سے ریلیٹڈ, کہ جو آپ کہہ رہے ہو نا پری لو آپ کا جو بھی اسٹاف ہے, فیس بک پہ بہت سارے ایسے پیجز ہیں جو فری آف کاسٹ آپ کے مطلب کپڑے بھی ہیں, اس میں گھر کا سامان بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور ماشاءاللہ جو ہماری نیو جنریشن ہے نا وہ اس پہ بہت کام کر رہی ہے, اور بالکل فری میں, کسی کو نہیں پتہ ہوتا, آپ جا کے لے آئیں, جس کو ضرورت ہے جا کے لے آئیں. ایسے بہت ایک دو نہیں, بہت سارے پیجز ہیں. بالکل ہم بھی یہی کام ہاں, اور میری طرف سے ایک آپ پہلے آپ بالکل, آپ بہت اچھی ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں بہت سارے ادارے ہیں, جیسے ایدی ہے, ظفر عباس, اور بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اب وہ لوگوں کو بانٹتے ہیں جا کے, بلینکٹ ہے یا چیزیں ہیں بہت ساری. میں یہ کہوں گی کہ آپ ان کو ایک کام کروا دیں, ان کو کوئی دکان کروا دیں, ان کو کوئی ریڑھی کروا دیں, مطلب جو جس طرح کر سکتے ہیں. یا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی فی آپ دیجیے, ان کی فی دیجیے آپ. میں انہی کا کنٹینیو کروں گی, کیونکہ اگر فری کی عادت پڑ جائے تو پھر ایگزیکٹلی, اور فری میں گھر نہیں چلتا, دینے سے کسی کا گھر نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی. تھینک یو. آپ مچھلی نہ دیں, مچھلی پکڑنا سکھا دیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت شکریہ. یہ تو وہ بات ہے, یہ وہ دکھتی ہوئی رگ ہے کہ جو رکے نہ رکے. اور میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. یقیناً ہم اس کو دوبارہ اس سٹنگ کو اسی طرح سے رکھیں گے, کیونکہ واقعی یہ ایک ایسا مدعا, ایک ایسا ٹاپک, ایک ایسا ڈسکشن ہے جو میں نے اور آپ نے ہی مل کے سالو کرنا ہے. یہ ہر گھر کی پریشانی ہے, لیکن در حقیقت یہ پریشانی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک ہی محلے میں ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں, لیکن کہیں سے کسی کو کسی کام کی کچھ اجرت ملتی ہے اور کسی کو کچھ ملتی ہے. یونٹی جب تک نہیں ہوگی, گروپنگ جب تک نہیں ہوگی, کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی, بڑا آسان کر دیا ہے ہم نے ہر ہاتھ پھیلانے والے کا ہاتھ بھرنا. یہ بہت آسان ہے. ہنرمند ہوتے ہیں تو وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں, اسکلز پہ کام کرتی ہیں تو جا کے وہ قومیں اپنا کوئی مقام, اپنا کوئی نشان چھوڑ جاتی ہیں. بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی